अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन या रब्बुल आलमीन। जी, क्लास नंबर 14 है आज, और यहाँ पर हम देखेंगे पहले मस्जिद हराम से जो अक्सा तक का मस्जिद अक्सा तक का सफ़र था उसका, और उसके बाद फिर आगे देखेंगे इंशाल्लाह। ताइफ से वापसी के बाद अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक और मस्जिद अक्सा से सबा समावात तक इसी जिस्म और रूह के साथ बहालत बेदारी एक ही शब में सैर कराई, जिसको असरा और मेराज के नाम से मौसूम किया जाता है। राजे कौल ये कि हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात के बाद और बैत उक़बा से पहले मेराज हुई, जैसे कि अव्वल के 8 कौल पर मुत्तफ़िक़ हैं लोग कि हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात के बाद मेराज हुई। गर्ज़ ये कि कसरत इसी जानब से है। नीज़ ये अमर रवायात से साबित है कि हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 5 नमाज़ें फ़र्ज़ होने से पहले ही वफ़ात पा गई थीं, और ये भी मुसल्लम है कि हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा शेब अबी तालिब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा थी। शेब अबी तालिब से निकलने के बाद इनका इंतकाल हुआ, और ये पहले मालूम हो चुका है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके रुफ़क़ा शेब अबी तालिब से 10 नबवी में बाहर निकले। लिहाजा इन तमाम मुक़द्दमात से नतीजा यही निकला कि मेराज 10 नबवी के बाद 11 नबवी में सफ़र ताइफ से वापसी के बाद किसी महीने में हुई। रहा ये अमर के किस महीने में हुई, इसमें इख्तलाफ मौजूद है। रबीउल अव्वल या रबीउल आखिर या रजब या रमज़ान या शव्वाल, 5 कौल जो हैं मुतबर्रक हैं। मशहूर ये कि रजब की ज़्यादा जो मशहूर है वो ये कि रजब की 27वीं शब में हुई। अब देखें कि 10 नबवी जब गुज़र गया, इब्तिलान और आजमाइश की सब मंजिलें तय हो चुकी। ज़िल्लत और रसवाई की कोई किस्म ऐसी बाकी ना रही कि अल्लाह ताला की राह में ना बर्दाश्त की और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और ज़ाहिर है कि खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की राह में ज़िल्लत और रसवाई का अंजाम सवाए इज़्ज़त और सवाए मेराज और तरक्की के और क्या हो सकता है। चुनांचे जब शेब अबी तालिब और सफ़र ताइफ से ज़िल्लत इंतहा को पहुँच गई, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने असरा व मेराज की इज़्ज़त से सरफराज फरमाया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कदर ऊंचा किया कि अफजल मलाइका मुकर्रबीन यानी जिब्राइल भी पीछे और नीचे रह गए, और इस मुकाम तक सैर कराई कि जो कायनात का मुंतहा है यानी अर्श अज़ीम तक, जिसके बाद अब और कोई मुकाम नहीं है। इसी वजह से बाज़ आरफीन का कौल है कि अर्श तक सैर कराने में ख़त्म नबूवत की तरफ इशारा है, क्योंकि तमाम कायनात अर्श पर ख़त्म हो जाती है। किताब व सुन्नत से अर्श के बाद किसी मखलूक का वजूद साबित नहीं। इसी तरह नबूवत, रिसालत और नबूवत के तमाम कमालात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बेअब्दी लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। पाक है वो ज़ात जिसने अपने ख़ास बंदा यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के एक कलील हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक ले गया, जिससे असल मकसूद ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों की सैर कराएं और वहाँ की ख़ास निशानियाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखलाएं, जिनका ज़िक्र सूरह नजम में फ़रमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा तक तशरीफ़ ले गए और वहाँ जन्नत और जहन्नम और दीगर अजायब कुदरत का मुशाहिदा फ़रमाया। तहकीक
اصلی سننے والے اور اصلی دیکھنے والا اللہ تعالیٰ ہے، وہی جس کو چاہتا ہے اپنی قدرت کے نشانات دکھاتا ہے، اور پھر وہ بندہ اللہ کے تبصیر سے دیکھتا ہے اور اللہ کے اسماء سے سنتا ہے۔ اصطلاح علماء میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کو اسرا کہتے ہیں، اور مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک کی سیر کو معراج کہتے ہیں، اور بعض اوقات اول سے آخر تک پوری سیر کو اسرا و معراج کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ معراج کو معراج اس لیے کہتے ہیں کہ معراج کے معنی سیڑھی کے ہیں۔ مسجد اقصی سے برآمد ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جنت سے ایک سیڑھی لائی گئی، جس کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان پر چڑھے، جیسے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں اس سیڑھی کا ذکر ہے۔ قرآن کریم میں تو یہ واقعہ اس قدر اجمالاً مذکور ہے، البتہ حدیث میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ ایک شب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی کے مکان میں بستر استراحت پر آرام فرما رہے تھے۔ نیم خوابی کی حالت تھی، یکایک چھت پھٹی اور چھت سے جبرائیل امین اترے، اور آپ کے ہمراہ اور بھی فرشتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگایا، مسجد حرام میں گئے، وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتیم میں لیٹ گئے اور سو گئے۔ جبرائیل امین اور میکائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بئر زمزم پر لے گئے، اور لٹا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کیا، اور قلب مبارک کو نکال کر زمزم کے پانی سے دھویا، اور ایک سونے کا طشت لایا گیا جو ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ اس پر ایمان اور حکمت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں بھر کر سینے کو ٹھیک کر دیا، اور دونوں شانوں کے درمیان میں مہر نبوت لگائی، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت ہونے کی حسی اور ظاہری علامت ہے۔ بعد ازاں براق لایا گیا تھا۔ براق ایک بہشتی جانور کا نام ہے جو خچر سے کچھ چھوٹا اور حمار گدھے سے کچھ تھوڑا بڑا سفید رنگ کا برق رفتار تھا، جس کا ایک قدم انتہائی بصر پر پڑتا تھا۔ جب پر اس پر سوار ہونے والے تو خوش ہوتے۔ جبرائیل امین نے کہا، اے براق، یہ کیسی شوخی ہے تیری پشت پر، آج تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کوئی اللہ کا مکرم و محترم بندہ سوار نہیں ہوا۔ براق شرم کی وجہ سے پسینہ پسینہ ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر روانہ ہوا۔ جبرائیل و میکائیل آپ کے ہم رکاب تھے، اس شان کے ساتھ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہوئے۔ اور بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جبرائیل امین نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براق پر سوار کیا، اور خود نبی کریم کے لیے ردیف سے رویف بنے، یعنی آپ کے پیچھے براق پر سوار ہو گئے۔ شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ راستے میں ایسی زمین پر گزر ہوا کہ جس میں کھجور کے درخت بکثرت تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہاں اتر کر نماز نفل پڑھ لیجئے۔ آپ نے اتر کر نماز پڑھی۔ جبرائیل امین نے کہا، آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کس جگہ پر نماز پڑھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے معلوم نہیں ہے۔ جبرائیل امین نے کہا، آپ یثرب یعنی مدینہ طیبہ میں نماز پڑھی جہاں آپ ہجرت کریں گے۔ بعد ازاں روانہ ہوا، ایک زمین پر پہنچے۔ جبرائیل امین نے کہا، یہاں بھی اتر کے نماز پڑھ لیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں بھی پڑھی۔ آپ نے وادی سینا میں شجرہ موسیٰ کے قریب نماز پڑھی، جہاں اللہ تعالیٰ نے جہاں موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا۔ پھر ایک اور زمین پہ گزرا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہاں بھی آپ نماز پڑھ لیجئے۔ تو وہاں بھی اتر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی۔ حضرت جبرائیل امین نے کہا، آپ نے مدین میں نماز پڑھی جو شعیب علیہ السلام کا مسکن ہے۔ وہاں سے روانہ ہوئے، ایک اور زمین پر پہنچے۔ جبرائیل امین نے کہا، یہاں بھی نماز پڑھ لیجئے۔ آپ نے اتر کر نماز پڑھی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ مقام بیت اللحم ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ آپ براق پر سوار جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بڑھیا سے گزر ہوا۔ اس نے آپ کو آواز دی۔ حضرت جبرائیل نے کہا، آگے چلیے، اس کی طرف کوئی نظر نہ کیجیے۔ آگے چل کر ایک بوڑھا نظر آیا۔
اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز دی۔ حضرت جبرائیل نے کہا آگے چلیے۔ آگے چل کر آپ کا ایک جماعت پر گزر ہوا جنہوں نے آپ کو بائیں الفاظ سلام کیا، السلام علیکم یا اول، السلام علیکم یا آخر، السلام علیکم یا حاشر۔ جبرائیل امین نے کہا آپ ان کے سلام کا جواب دیجیے، اور بعد ازاں بتایا کہ وہ بوڑھی عورت کے راستے کے کنارے پہ کھڑی تھی، وہ دنیا تھی۔ دنیا کی عمر اب اتنی ہی قلیل باقی رہ گی جتنی اس عورت کی عمر باقی ہے، اور وہ بوڑھا مرد شیطان تھا۔ دونوں کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرف مائل کرنا تھا، اور وہ جماعت جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا وہ حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ اور جو پچھلا لیسن ہم نے کیا تھا اس سے آگے اب آپ دیکھیں، حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور آپ سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، قوم دوس مجھ پر غالب آ گئی، اس لیے آپ ان کے لیے دعا فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ قوم دوس کو ہدایت عطا فرما، انہیں دین کی طرف لے آ۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اپنے لوگوں میں گئے، انہوں نے پھر دین اسلام کی تبلیغ شروع کی۔ وہ مسلسل انہیں تبلیغ کرتے رہے، یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ آخر وہ لوگ ایمان لے آئے۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں ساتھ لے کر مدینہ آئے۔ اس وقت تک غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ خندق ہو چکے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کے مقام پر موجود تھے۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی کے ساتھ 70-80 گھرانوں کے لوگ تھے۔ ان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ چونکہ یہ لوگ وہاں غزوہ خیبر کے وقت پہنچے تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں کے ساتھ ان کا بھی حصہ نکالا، اگرچہ وہ خود جنگ میں شریک نہیں تھے۔ طائف کے مقام کے بعد معراج کا واقعہ پیش آیا، جو کہ ابھی ہم نے تھوڑا سا دیکھ بھی لیا، مزید آگے دیکھے، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا خاص انعام اور نبوت کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر رات کے وقت آرام فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو آپ کے پاس بھیجا۔ وہ آپ کو مسجد الحرام لے گئے، پھر وہاں سے براق پر سوار ہو کر مسجد اقصیٰ لے گئے، جہاں تمام انبیاء علیہ السلام نے آپ کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ اس کے بعد آپ کو 7ویں آسمانوں کی سیر کرائی گئی اور آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ اس سفر کی کچھ تفصیلات مزید اور آگے دیکھ لیتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس پہنچنے سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ چلے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک سرسبز علاقے سے گزر ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے کہا یہاں اتر کر 2 رکعت نماز پڑھ لیجیے۔ آپ نے براق سے اتر کر 2 رکعتیں پڑھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا آپ کو معلوم ہے یہ کون سا مقام ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ مدینہ منورہ میں آپ نے نماز پڑھی ہے۔ اس کے بعد اور جگہ بھی نماز پڑھتے رہے، جس کو ابھی ہم نے پہلے دیکھ لیا تھا۔ اسی طرح اس سفر میں آپ نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کا حال دیکھا، یعنی آپ کو آخرت کی مثالی شکل کے ذریعے مجاہدین کے حالات دکھائے گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے لوگ ہیں، اللہ نے ان کی ہر نیکی کا ثواب 700 گنا کر دیا ہے۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دنیا لائی گئی۔ دنیا ایک حسین اور جمیل عورت کی صورت میں دکھائی گئی، اور اسی طرح جو کہ اس کے بعد امانت اور خیانت کرنے والے، فرض نمازوں کو چھوڑنے والے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے، بدکاری کرنے والے، راہزنی کرنے والے، ڈاکہ ڈالنے والے دکھائے گئے۔ ان کے بھیانک انجام بھی آپ کو دکھائے گئے۔ امانت میں خیانت کرنے والے اپنے بوجھ میں اضافہ کر رہے تھے اور وہ بوجھ کو اٹھانے کے قابل نہیں تھے۔ فرض نمازوں کو چھوڑنے والوں کے سروں کو کچلا جا رہا تھا، ان کے سر ریزہ ریزہ ہو رہے تھے اور پھر ایسا حالت میں آ جاتے تھے، کچلنے کا عمل پھر شروع ہو جاتا، غرض انہیں ذرہ بھر مہلت نہیں دی جا رہی تھی۔
اپنے مال پر زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا انجام آپ نے دیکھا کہ ان کے سطر پر آگے اور پیچھے پھٹے ہوئے چیتھڑے لٹکے ہوئے تھے۔ وہ اونٹوں اور بکریوں کی طرح چرا رہے تھے اور زقوم درخت کے کڑوے پتے اور کانٹے کھا رہے تھے۔ زقوم درخت کے بارے میں آتا ہے کہ اس قدر کڑوا اور زہریلا کہ اس کی کڑواہٹ کا مقابلہ دنیا کا کوئی درخت نہیں کر سکتا۔ اس کا ایک ذرہ اگر دنیا کے میٹھے دریاؤں میں ڈال دیا جائے تو تمام دریا کڑوے ہو جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں مذاق اڑانے والوں کو بھی یہ درخت کھلایا جائے گا۔ اس درخت کے پتوں اور کانٹوں کے علاوہ وہ لوگ جہنم کے پتھر چباتے نظر آئے۔ بدکاروں کا انجام آپ نے یہ دیکھا کہ ان کے سامنے دسترخوان لگے ہوئے تھے۔ ان دسترخوانوں میں سے کچھ میں نہایت بہترین بھنا ہوا گوشت تھا، کچھ میں بالکل سڑا ہوا گوشت تھا۔ وہ اس بہترین گوشت کو چھوڑ کر سڑا ہوا بدبودار گوشت کھا رہے تھے اور بہترین گوشت نہیں کھا رہے تھے۔ ان کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بتایا، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس پاک اور حلال عورتیں تھیں، لیکن وہ ان کو چھوڑ کر بدکار عورتوں کے پاس جاتے تھے، یا یہ وہ عورتیں تھیں جن کے خامند تھے لیکن وہ ان کو چھوڑ کر بدکار مردوں کے پاس جاتی تھیں۔ سود کھانے والوں کا انجام آپ کو یہ دکھایا گیا کہ وہ خون کے دریا میں تیر رہے تھے اور پتھر نگل رہے تھے۔ آپ کو ایسے عالموں کا انجام دکھایا گیا جو لوگوں کو واعظ تبلیغ کیا کرتے تھے اور خود بے عمل تھے۔ ان کی زبانیں اور ہونٹ لوہے کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے اور جیسے ہی کٹ جاتے تھے فوراً دوبارہ پیدا ہو جاتے اور پھر اسی طرح کاٹے جانے کا عمل شروع ہو جاتا، یعنی انہیں ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں مل رہی تھی۔ چغل خوروں کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ ان سے اپنے چہرے اور سینے نوچ رہے تھے۔ مسجد اقصیٰ میں انبیاء علیہ السلام کی نماز میں امامت فرمانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتوں آسمان کی سیر کرائی گئی۔ جلیل القدر انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کرائی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کا حال دکھایا گیا۔ آپ کا گزر جنت کی ایک وادی سے ہوا، اس سے نہایت بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی اور مشک سے زیادہ خوشبودار ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی اور ایک بہترین آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ آواز کہہ رہی تھی، میرے عشرت کدے میں ریشم، موتی، سونا، چاندی، مونگے، شہد، دودھ اور شراب کے جام اور کٹورے بہت زیادہ ہوں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے، ہر وہ مومن مرد اور عورت تجھ میں داخل ہوگا جو مجھ پر اور میرے رسولوں پر ایمان رکھتا ہو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، نہ مجھ سے بڑھ کر یا میرے برابر کسی کو مانتا ہوگا اور نیک عمل کرتا ہوگا۔ سن لو، جس کے دل میں میرا ڈر ہے اس کا دل میرے خوف کی وجہ سے محفوظ رہتا ہے۔ جو مجھ سے مانگتا ہے میں اسے محروم نہیں رکھوں گا۔ جو مجھے قرض دیتا ہے یعنی نیک عمل کرتا ہے، میری راہ میں خرچ کرتا ہے، میں اسے بدلہ دوں گا۔ جو مجھ پر توکل و بھروسہ کرتا ہے اس کی جمع پونجی کو اس کی ضرورت کے لیے پورا کرتا رہوں گا۔ میں ہی سچا معبود ہوں، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، میرا وعدہ سچا ہے، غلط نہیں۔ مومن کی نجات یقینی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی برکت دینے والا، سب سے بہترین خالق یعنی پیدا کرنے والا ہے۔ یہ سن کر میں نے کہا، بس اے میرے پروردگار، میں خوش اور مطمئن ہوں۔ اگلا چیپٹر دیکھیں، اللہ سے ہم کلامی۔ جہنم کا حال آپ کو یہ دکھایا گیا کہ آپ ایک وادی میں پہنچے، وہاں آپ نے ایک بہت بدنما آواز سنی، آپ نے بدبو بھی محسوس کی۔ آپ نے پوچھا، جبرائیل یہ کیا؟ انہوں نے بتایا، یہ جہنم کی آواز ہے، یہ کہہ رہی ہے، اے میرے پروردگار، مجھے وہ غذا دے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا۔ میری زنجیریں اور بیڑیاں، میری آگ، میرے شعلے، گرمی، گرم ہوا، پیپ، عذاب کے دوسرے ہیبت ناک سامان بہت بڑھ گئے ہیں۔ میری گہرائی اور اس گہرائی میں آگ کی تپش یعنی میرا پیٹ اور اس کی بھوک بہت زیادہ ہے، اس لیے مجھے وہ خوراک دے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا۔ جہنم کی اس پکار کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہر کافر، مشرک، بدمعاش، خبیث مرد اور عورت تیری خوراک ہے۔ یہ سن کر جہنم نے کہا، بس میں خوش ہو گئی۔ اس سفر میں آپ کو دجال کی صورت دکھائی گئی۔ اس کی شکل عبدالعزیٰ ابن قطن جیسی تھی۔ یہ عبدالعزیٰ جاہلیت کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور سے پہلے ہی مر گیا تھا۔ آپ کو وہاں کچھ لوگ دکھائے گئے، ان کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹوں جیسے تھے
और इनके हाथों में पत्थरों की तरह के बड़े बड़े अंगारे थे, यानी इतने बड़े बड़े थे कि एक एक अंगारे में इनका हाथ भर गया था। वो लोग अंगारों को अपने मुंह में डालते थे। आपने ये मंजर देखकर जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा, जिब्राईल ये कौन लोग हैं? जवाब में उन्होंने बताया, ये वो लोग हैं जो ज़बरदस्ती और जुल्म से यतीमों का माल खाते थे। इसके बाद आपने कुछ लोग देखे, इनके पेट इतने बड़े बड़े थे जैसे घर में कोठरियाँ हों। इनके पेटों में सांप भरे हुए थे, वो बाहर से नज़र आ रहे थे। आपने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन लोग हैं? उन्होंने बताया, ये सूद खोर हैं, ये सूद खाने वाले लोग हैं। फिर आपने ऐसे लोग देखे जिनके सामने एक तरफ बेहतरीन किस्म का गोश्त रखा था, दूसरी तरफ सड़ा हुआ बदबूदार गोश्त। वो अच्छा गोश्त छोड़कर बदबूदार गोश्त खा रहे थे। आपने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन लोग हैं? उन्होंने बताया, ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने पाक दामन औरतें यानी बीवियां दी थीं, मगर ये इन्हें छोड़कर दूसरी औरतों के पास जाते थे, या वो ऐसी औरतें हैं जो अपने खामन को छोड़कर दूसरे मर्दों के पास जाती थीं। आपने वहाँ ऐसे लोग देखे जो अपने ही जिस्म से पहलुओं का गोश्त नोच नोच कर खा रहे थे। तो कहा, यह भी इसी तरह है जिस तरह के तुम अपने भाई का गोश्त खाया करते थे। आपने दरियाफ्त फरमाया, कौन लोग हैं? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया, ये वो लोग हैं जो एक दूसरे पर आवाज़ें कसा करते थे। जहन्नुम दिखाने के बाद आपको जन्नत दिखाएगी। आपने वहाँ मोतियों के बने हुए गुंबद देखे, वहाँ की मिट्टी मुश्क की हुई थी। आपने जन्नत में अनार देखे, वो बड़े बड़े डोलों जितने थे, और जन्नत के परिंदे ऊँटों जितने बड़े थे। सातों आसमानों की सैर के बाद आपको सिदरतुल मुंतहा तक ले जाया गया। बेड़ी का एक दरख्त है, बेरी का एक दरख्त है ये। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिदरतुल मुंतहा की जड़ में एक चश्मा देखा। इससे दो नहरें फूट रही थीं, एक का नाम कौसर और दूसरी का नाम रहमत। आप फरमाते, मैंने इस चश्मे में गुस्ल किया। एक रवायत के मुताबिक सिदरत मुंतहा की जड़ से जन्नत की 4 नहरें निकल रही हैं। इनमें से एक नहर पानी की, दूसरी दूध की, तीसरी शहद की और चौथी नहर शराब की है। उस वक़्त पाकीज़ा शराब। उस वक़्त सिदरतुल मुंतहा के पास आपने जिब्राईल को इनकी असल शक्ल में देखा, यानी जिस शक्ल में अल्लाह ताला ने इन्हें बनाया था। इनके 600 पर हैं और हर पर इतना बड़ा है कि इससे आसमान का किनारा छुप जाए। इन परों से रंग मोती, याकूत इतनी तादाद में गिर रहे थे कि इनका शुमार अल्लाह ही को मालूम। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फिर एक बदली ने आपको आकर घेर लिया, आपको इस बदली के ज़रिए ऊपर उठा लिया गया। जिब्राईल वहीं रह गए। बदली की जगह बाज़ रवायात में एक सीढ़ी के ज़रिए उठाने का जिक्र आया है। यहाँ आप सिरियुल इकलाम यानी लोहे महफूज पर लिखने वाले कलमों की सरसराहट, आपको वो आवाज़ें सुनाएंगी। ये तकदीर के कलम थे और फरिश्ते इनसे मखलूक की तकदीरें लिख रहे थे। इस तफसील से इस तफसील से मालूम हुआ कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम सिदरतुल मुंतहा से आगे नहीं गए, और ये भी मालूम हुआ कि सिदरतुल मुंतहा सातवें आसमान से ऊपर है। बाज़ उलमा ने लिखा, ये अर्श आज़म के दाएं तरफ है। एक रवायत में है कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर सातों आसमान के ऊपर गए। वहाँ एक नहर पर पहुँचे। इस पर याकूत, मोती और ज़बरजद के खेमे लगे थे। इस नहर में सब्ज़ रंग का परिंदा था। वो इस कदर हसीन था कि इस जैसा परिंदा कभी नहीं देखा। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया, ये नहर कौसर है जो अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाई। आप फरमाते, मैंने देखा इसमें याकूत और जमुट के थालों में रखे हुए सोने और चांदी के जाम तैर रहे थे। इस नहर का पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद था। मैंने एक जाम उठाया, इसको नहर से भर कर पिया तो शहद से भी मीठा, मुझ से ज़्यादा खुशबूदार था। आप फरमाते हैं, जिब्राईल अलैहिस्सलाम मुझे लिए हुए सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचे। इसके पास हिजाब अकबर है। हिजाब अकबर के पास पहुँचकर उन्होंने कहा, मेरी पहुँच का मुकाम यहाँ तक ख़त्म हो गया, अब आगे आप तशरीफ़ ले जाएं। आप फरमाते, मैं आगे बढ़ा यहाँ तक कि मैं सोने के तख्त तक पहुँच गया। इस पर जन्नत का रेशमी कालीन बिछा हुआ था। उस वक्त मैंने जिब्राईल अलैहिस्सलाम की आवाज़ सुनी। वो कह रहे थे, ए मोहम्मद, अल्लाह ताला आपकी तारीफ़ फरमा रहे हैं, आप सुनिए और अताअत कीजिए।
آپ کلام الہی سے دہشت زدہ نہ ہوں۔ چنانچہ اس وقت میں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی۔ اس کے بعد مجھے اللہ کا دیدار ہوا، میں فوراً سجدے میں گر گیا۔ پھر اللہ نے مجھ پر وحی اتاری، وہ یہ تھی: اے محمد، جب تک آپ جنت میں داخل نہیں ہو جائیں گے اس وقت تک تمام نبیوں کے لیے جنت حرام رہے گی۔ اسی طرح جب آپ کی امت جنت میں داخل نہیں ہوگی تمام امتوں کے لیے جنت حرام رہے گی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے محمد، ہم نے کوثر آپ کو عطا فرمائی۔ اس طرح آپ کو یہ خصوصیت حاصل ہو گئی کہ جتنی جنت کے تمام جنتی آپ کے مہمان ہوں گے۔ اس کے بعد 50 نمازیں فرض ہو گئیں۔ 50 نمازیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے کم کرائی گئیں، یہاں تک کہ ان کی تعداد 5 رہ گئی۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے محمد، ہر روز یہ 5 نمازیں ہیں، اس میں سے ہر ایک کا ثواب 10 کے برابر ہوگا، اور اس طرح ان 5 نمازوں کا ثواب 50 نمازوں کے برابر ہی ملے گا۔ آپ کی امت میں سے ہر شخص بھی، جو شخص بھی نیکی کا ارادہ کرے اور پھر نہ کر سکے تو میں اس کے حق میں صرف ارادہ کرنے پر 1 نیکی لکھوں گا، اور اگر اس نے وہ نیک عمل کر بھی لیا تو اسے 10 نیکیوں کے برابر لکھوں گا، اور جو شخص کسی بدی کا ارادہ کرے اور پھر اس کو نہ کرے تو بھی اس کے لیے 1 نیکی لکھوں گا، اور اگر اس نے وہ بدی کر لی تو اس کے نتیجے میں 1 ہی بدی لکھی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں: میں نے جنت کے دروازے پہ لکھا دیکھا، صدقے کا صلہ 10 گنا اور قرضے کا صلہ 18 گنا۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا: یہ کیا بات؟ قرض دینا صدقے سے افضل ہے؟ جواب میں انہوں نے کہا: اس کی وجہ یہ ہے کہ سائل جسے صدقہ دیا جاتا ہے وہ مانگتا ہے تو اس وقت اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، جبکہ قرض مانگنے والا اسی طرح قرض مانگتا ہے جب اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ جنہوں نے قرضہ لیا ہے ان کو قرضہ معاف کر دیا جائے، یا ہمارے جو خاندانوں میں لوگ ہیں اگر کسی نے قرضہ لیا ہے تو ان کے قرضے اتار دیے جائے۔ یہ توفیق کی بات ہے، جس کو اللہ اتنی توفیق عطا کرتے ہیں۔ حضور نماز کی ابتدا کو دیکھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے دوران جہنم کے داروغہ مالک کو دیکھا۔ وہ انتہائی سخت طبیعت کا فرشتہ ہے، اس کے چہرے پہ غصہ، غضب رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سلام کیا، داروغہ نے سلام کا جواب دیا، خوش آمدید بھی کہا، لیکن مسکرایا نہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا: یہ کیا بات ہے کہ میں آسمان والوں میں سے جس سے بھی ملا اس نے مسکرا کر میرا استقبال کیا، مگر جہنم کا داروغہ جو ہے اس نے مسکرا کر بات نہیں کی۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے کہا: یہ جہنم کا داروغہ جب سے پیدا ہوئے آج تک کبھی نہیں ہنسا، اگر یہ ہنس سکتا تو صرف آپ ہی کے لیے ہنستا۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج جاگنے کی حالت میں جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوئی۔ بعض لوگ معراج کو صرف ایک خواب کہتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں صرف روح گئی تھی، جسم ساتھ نہیں گیا تھا۔ اگر یہ دونوں باتیں ہوتی تو پھر معراج کے واقعے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ خواب میں تو عام آدمی بھی بہت کچھ دیکھ لیتا ہے۔ معراج کی اصل خصوصیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسم سمیت آسمانوں پر تشریف لے گئے، لہٰذا گمراہ لوگوں کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے، اور ہمیشہ اللہ سے صراط مستقیم پر قائم رہنے کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اور پھر یہ بات بھی ہے کہ اگر یہ صرف خواب ہوتا تو معراج صرف روح کو ہوتی تو مشرکین مکہ مذاق نہ اڑاتے، جبکہ انہوں نے ماننے سے ہی انکار کیا اور مذاق بھی اڑایا۔ خواب میں دیکھے کس واقعے پر بھلا کیوں مذاق اڑاتا۔ معراج کے بارے میں اس مسئلے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا یا نہیں۔ اس بارے میں دونوں طرح کی حدیث موجود ہیں۔ اس معاملے میں بہتر یہ ہے کہ ہم خاموشی اختیار کریں، کیونکہ یہ ہمارے اعتقاد کا مسئلہ نہیں ہے، نہ ہم سے قیامت کے دن یہ سوال پوچھا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم کلامی کے بعد آسمانوں سے واپس زمین پر تشریف لے آئے۔ جب اپنے بستر پر پہنچے تو وہ اسی طرح گرم تھا جس طرح چھوڑ کر گئے تھے۔ یعنی معراج کا یہ عجیب واقعہ، اتنا طویل سفر صرف ایک لمحے میں پورا ہو گیا۔ یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دوران کائنات کے وقت
کی رفتار کو روک دیا، جس کے باعث یہ معجزہ نہایت تھوڑے وقت میں مکمل ہو گیا۔ معراج کی رات کے بعد جب صبح ہوئی اور سورج ڈھل گیا تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے امامت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھائی تاکہ آپ کو نمازوں کے اوقات اور نمازوں کی کیفیت معلوم ہو جائے۔ معراج سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح شام 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے اور رات میں قیام کرتے تھے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 5 فرض نمازوں کی کیفیت اس وقت تک معلوم نہیں تھی۔ جبرائیل علیہ السلام کی آمد پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ سب لوگ جمع ہو جائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کی امامت میں نماز ادا کی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ کی امامت میں نماز ادا کی۔ یہ ظہر کی نماز تھی۔ اسی روز اس کا نام ظہر رکھا گیا، اس لیے یہ پہلی نماز تھی جس کی کیفیت ظاہر کی گئی۔ چونکہ دوپہر کو عربی میں ظہیرہ کہتے ہیں، اس لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ نام اس بنیاد پر رکھا گیا ہو کیونکہ یہ نماز دوپہر کو پڑھی جاتی ہے۔ اس نماز میں آپ نے 4 رکعتیں پڑھی اور قرآن کریم آواز سے نہیں پڑھا۔ اس طرح عصر کا وقت ہوا تو عصر کی نماز ادا کی گئی، سورج غروب ہوا تو مغرب کی نماز پڑھی گئی۔ یہ 3 رکعت کی نماز تھے، اس میں پہلی 2 رکعتوں میں آواز سے قرات کی گئی، آخری رکعت میں قرات بلند آواز سے نہیں کی گئی۔ اسی نماز میں بھی ظہر اور عصر کی طرح جبرائیل علیہ السلام آگے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی امامت میں نماز ادا کر رہے تھے اور صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں۔ اس کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مقتدی بھی تھے اور امام بھی تھے۔ رہا یہ سوال کہ یہ نمازیں کہاں پڑھی گئیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ خانہ کعبہ میں پڑھی گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ بیت المقدس کی طرف تھا، کیونکہ اس وقت قبلہ بیت المقدس تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک مکہ معظمہ میں رہے اسی کی سمت منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے پہلے دن نمازوں کے اول وقت میں یہ نمازیں پڑھائیں اور دوسرے دن آخری وقت میں، تاکہ معلوم ہو جائے نمازوں کے اوقات کہاں سے کہاں تک ہے۔ اس طرح یہ 5 نمازیں فرض ہوئیں اور ان کے پڑھنے کا طریقہ بھی آسمان سے نازل ہوا۔ آج کچھ لوگ کہتے نظر آتے ہیں کہ نماز کا کوئی طریقہ قرآن سے ثابت نہیں، لہٰذا نماز کسی بھی طریقے سے پڑھ لیں، ہم تو بس قرآن کو مانتے ہیں۔ ایسے لوگ صریح گمراہی میں مبتلا ہیں۔ نماز کا طریقہ بھی آسمان سے ہی نازل ہوا اور ہمیں نمازیں اسی طرح پڑھنا ہوں گی جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم پڑھتے رہے۔ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ فرض نمازیں 5 ہیں۔ حدیث کے منکر 5 نمازوں کا انکار کرتے ہیں، وہ صرف 3 فرض نمازوں کے قائل ہیں۔ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں صرف 3 نمازوں کا ذکر آئے، حالانکہ اول تو ان کی یہ بات ہے ہی جھوٹ۔ دوسرا یہ کہ جب حدیث سے 5 نمازیں ثابت ہیں تو کسی مسلمان کے لیے ان سے انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ 5 نمازوں کی حکمت کے بارے میں علماء نے لکھا، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے 5 حواس خمسہ رکھی ہیں۔ انسان گناہ بھی انہی حصوں کے ذریعے سے کرتا ہے، یعنی آنکھ، کان، ناک، منہ، اعضائے جوارح یعنی ہاتھ پاؤں۔ لہٰذا نمازیں بھی 5 مقرر کی گئیں تاکہ ان 5 حواسوں کے ذریعے دن اور رات میں جو گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں وہ ان 5 نمازوں کے ذریعے دھل جائیں۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار حکمتیں ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ معراج کے واقعے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آسمانوں پر جانا ثابت کرتا ہے کہ آسمان حقیقت میں موجود ہے۔ موجودہ ترقی یافتہ سائنس کا یہ نظریہ کہ آسمان کا کوئی وجود نہیں بلکہ یہ کائنات ایک عظیم خلا ہے، انسانی نگاہ جہاں تک جا کر رک جاتی ہے وہاں اس خلا کی مختلف روشنیوں کے پیچھے نیلنگوں حد نظر آتی ہے۔ اسی نیلگوں حد کو انسان آسمان کہتا ہے۔ لیکن اسلامی تعلیم نے ہمیں بتایا کہ آسمان موجود ہے اور آسمان اسی ترتیب سے موجود ہیں جو قرآن اور حدیث نے بتائی۔ قرآن پاک کی بہت سی آیات میں آسمان کا ذکر ہے، بعض آیات میں 7 آسمان کا ذکر ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان ایک اٹل حقیقت ہے، نہ کہ نظر کا دھوکہ۔ الحمدللہ معراج کا واقعہ یہاں پہ مکمل ہوا۔ اس کے بعد
سیرت نبی قدم بقدم میں معراج کے بعد کے واقعات اب آگے آئیں گے۔ آج کا آخری لیسن دیکھیں، کامیابی کی ابتدا۔ جی، حج کے دنوں میں مکہ میں دور دور سے لوگ حج کرنے آتے تھے۔ یہ حج اسلامی طریقے سے نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس میں کفریہ اور شرکیہ باتیں شامل کر لی گئی تھیں۔ ان دنوں یہاں میلے بھی لگتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت دینے کے لیے ان میلوں میں بھی جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچ کر لوگوں سے فرماتے تھے، کیا کوئی شخص اپنی قوم کی حمایت مجھے پیش کر سکتا ہے، کیونکہ قریش کے لوگ مجھے اپنے رب کا پیغام پہنچانے سے روک رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا کے میدان میں تشریف لے جاتے، لوگوں کے ٹھکانوں پر جاتے اور ان سے فرماتے، لوگوں، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعاقب کرتے ہوئے ابو لہب بھی وہاں تک پہنچ جاتا اور ان لوگوں سے بلند آواز میں کہتا، لوگوں، یہ شخص چاہتا ہے تم اپنے باپ دادوں کا دین چھوڑ دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذو المجاز کے میلے میں تشریف لے جاتے اور لوگوں سے فرماتے، لوگوں، لا الہ الا اللہ کہہ کر بھلائی کو حاصل کرو۔ ابو لہب یہاں بھی آ جاتا اور آپ کو پتھر مارتے ہوئے کہتا، لوگوں، اس شخص کی بات ہرگز نہ سنو، یہ جھوٹا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ کندھا اور قبیلہ کلب کے کچھ خاندانوں کے پاس گئے۔ ان لوگوں کو بنو عبداللہ کہا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، لوگوں، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، فلاح پا جاؤ گے۔ انہوں نے بھی اسلام کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو حنیفہ اور بنو عامر کے لوگوں کے پاس بھی گئے۔ ان میں سے ایک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام سن کر کہا، اگر ہم آپ کی بات مان لیں، آپ کی حمایت کریں اور آپ کی پیروی قبول کر لیں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے مخالفوں پر فتح عطا فرما دے، تو کیا آپ کے بعد یہ سرداری اور حکومت ہمارے ہاتھوں میں آ جائے گی؟ یعنی انہوں نے یہ شرط رکھی کہ آپ کے بعد حکمرانی ان کی ہوگی۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرداری اور حکومت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے سونپ دیتا ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے کہا، تو کیا ہم آپ کی حمایت میں عربوں سے لڑیں، عربوں کے نیزوں سے اپنے سینے چھلنی کرا لیں، اپنی گردنیں کٹوائیں، اور پھر جب آپ کامیاب ہو جائیں تو سرداری اور حکومت دوسروں کو ملے؟ نہیں، ہمیں آپ کی ایسی حکومت اور سرداری کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس طرح ان لوگوں نے بھی صاف انکار کر دیا۔ بنو عامر کے یہ لوگ پھر اپنے وطن لوٹ گئے۔ وہاں ان کا ایک بہت بوڑھا شخص تھا۔ بوڑھا ہونے کی وجہ سے وہ اس قدر کمزور ہو چکا کہ اس کے ساتھ حج کے لیے نہیں جا سکا ان لوگوں کے ساتھ۔ جب اس نے ان لوگوں سے حج اور میلے کے حالات پوچھے تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا بھی ذکر کیا اور اپنے جواب میں جواب بھی انہیں بتایا۔ بوڑھا شخص یہ سنتے ہی سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور افسوس بھرے لہجے میں بولا، اے بنی عامر، تم سے بہت بڑی غلطی ہوئی۔ کیا تمہاری اس غلطی کا کوئی علاج ہو سکتا ہے؟ قسم ہے ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اسماعیل علیہ السلام کی قوم میں سے جو شخص نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ بالکل سچا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کی سچائی تمہاری عقل میں آ نہ سکی اور تم لوگ بات کو سمجھ نہ سکے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو عبس، بنو سلیم، بنو غسان، بنو محارب، بنو فزارہ، بنو نذر، بنو مرہ اور بنو عذرا سمیت کئی قبیلوں سے بھی ملے۔ ان سب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور بھی برے جوابات دیے۔ وہ کہتے کہ آپ کا گھرانہ اور آپ کا خاندان آپ کو زیادہ جانتا ہے، اس لیے انہوں نے آپ کی پیروی نہیں کی۔ عرب قبیلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیف یمامہ کے بنو حنیفہ سے پہنچی۔ مسلمہ کذاب بھی اسی بدبخت قوم کا تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اسی طرح بنو ثقیف کے قبیلے نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت برا جواب دیا۔
ان تمام تر ناکامیوں کے بعد آخرکار اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو پھیلانے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اکرام کرنے اور اپنا وعدہ پورا کرنے کا ارادہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے دنوں میں گھر سے نکلے۔ وہ رجب کا مہینہ تھا۔ عرب حج سے پہلے مختلف رسموں اور میلوں میں شریک ہونے کے لیے مکہ پہنچا کرتے تھے۔ چنانچہ اس سال بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف قبیلوں سے ملنے کے لیے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقبہ کے مقام پر پہنچے۔ عقبہ ایک گھاٹی کا نام ہے جس جگہ شیطانوں کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ یہ گھاٹی اسی مقام پر ہے۔ مکہ سے منا کی طرف جائیں تو یہ مقام بائیں ہاتھ پر آتا ہے۔ اب اس جگہ ایک مسجد ہے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات مدینہ کے قبیلے خزرج کی ایک جماعت سے ہوئی۔ اوس اور خزرج مدینہ منورہ کے دو مشہور قبیلے تھے۔ یہ اسلام سے پہلے ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے۔ یہ بھی دوسرے عربوں کی طرح حج کیا کرتے تھے۔ یہ حضرات تعداد میں کل 6 تھے۔ ایک روایت کے مطابق ان کی تعداد 8 تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا تو ان کے قریب تشریف لے گئے۔ ان سے فرمایا، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ وہ بولے، ضرور کہیں۔ فرمایا، بہتر ہوگا کہ ہم لوگ بیٹھ جائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس بیٹھ گئے۔ ان لوگوں نے جب آپ کے چہرے مبارک کی طرف دیکھا تو وہاں سچائی ہی سچائی، بھلائی ہی بھلائی نظر آئی۔ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں آپ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ سنتے ہی انہوں نے کہا، اللہ کی قسم آپ کے بارے میں ہمیں معلوم ہے، یہودی ایک نبی کی خبر ہمیں دیتے رہے ہیں اور ہمیں اس سے ڈراتے رہے، یعنی وہ کہتے رہے کہ ایک نبی ظاہر ہونے والے ہیں، آپ ضرور وہی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے پہلے وہ آپ کی پیروی اختیار کر لیں۔ اصل میں بات یہ تھی کہ جب بھی یہودی مدینہ کے لوگوں میں کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا تو یہودی ان سے کہا کرتے تھے، بہت جلد ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے، ان کا زمانہ نزدیک آ چکا، ہم اس نبی کی پیروی کریں گے اور ان کے جھنڈے تلے اس طرح تمہارا قتل عام کریں گے جیسے تم قوم سمود اور قوم ارم کا ہوا تھا۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ ہم تمہیں نیست و نابود کر دیں گے۔ اسی بنیاد پہ مدینہ کے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کے بارے میں معلوم تھا، اور اسی بنیاد پر انہوں نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مان لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی اور مسلمان ہو گئے۔ پہ در پہ ناکامیوں کے بعد یہ بہت زبردست کامیابی تھی، اور پھر یہ کامیابی تاریخی اعتبار سے بھی بہت بڑی ثابت ہوئی۔ اس بیعت نے تاریخ کے دھاڑے کو موڑ کر رکھ دیا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ایک زبردست خیر کا ارادہ کیا۔ اسلام قبول کرتے ہی انہوں نے عرض کیا، ہم اپنی قوم اوس اور خزرج کو اس حالت میں چھوڑ کر آئے کہ ان کے درمیان زبردست جنگ جاری ہے، اس لیے اگر اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے ان سب کو ایک کر دے تو یہ بہت ہی اچھی بات ہوگی۔ اوس اور خزرج دو سگے بھائیوں کی اولاد تھی، پھر ان میں دشمنی ہو گئی۔ لڑائیوں نے اس قدر طول کھینچا کہ 120 سال تک وہ نسل در نسل لڑتے ہی رہے، قتل پہ قتل ہوتے رہے۔ اس وقت انہوں نے اس دشمنی کی طرف اشارہ کیا، لہٰذا انہوں نے کہا، ہم اوس اور اپنے قبیلے کے دوسرے لوگوں کو بھی سلام کی دعوت دیں گے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے نام پر انہیں ایک کر دے۔ اگر آپ کی وجہ سے وہ ایک ہو گئے، ان کا کلمہ ایک ہو گیا، تو پھر آپ سے زیادہ قابل عزت اور عزیز کون ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات کو پسند فرمایا۔ پھر یہ حضرات حج کے بعد مدینہ منورہ پہنچے۔ یہاں پہ آج کا لیسن کمپلیٹ ہو گیا۔ انشاءاللہ اگلے 4 لیسنز کے ساتھ جمعے کو آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے اور دعا کر کے اٹھیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔